नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, सिरात मुस्तकीम कोर्स सबक नंबर 13। आज के सबक में भी इंशाअल्लाह 5 बातें बयान होंगी। नंबर 1 कुरान मजीद की आयत, नंबर 2 हदीस मुबारक, नंबर 3 अक़ीदा, नंबर 4 मसला और नंबर 5 दुआ। आइए शुरू करते हैं कुरान मजीद की आयत से। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल कौसर में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हमने आपको कौसर अता की है, लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। बेशक आपका दुश्मन ही बेनाम और बेनिशान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात मुबारका में अपने पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी खुसूसी इनामात का और एहसानात का तज़किरा फरमाया है। फरमाया कि हमने आपको कौसर अता की है। ये कौसर क्या चीज़ है, इसके समझने से पहले इन आयात का शान नुज़ूल समझ लिया जाए तो बात समझना आसान होगी। दलाइलुन नबुव्वा में इमाम बैहकी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन, उनसे रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अरब का ये दस्तूर था कि अगर किसी की नरीना औलाद, मुज़क्कर औलाद, बेटों का इंतकाल हो जाता तो अरब के लोग ये ख्याल करते थे कि अब इसका नाम लेवा कोई नहीं होगा। अरबी ज़ुबान में उसे अबतर कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जिसकी नस्ल आगे न चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम या इब्राहीम का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त उस दौर के जो अहले अरब थे, अहले मक्का थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि माअज़ल्लाह इनके जब बेटे इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो फिर इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। बल्कि इन लोगों में आस बिन वाइल नामी एक काफिर था जो ये कहता था कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर इस्लाम के बारे में ये कहता था कि इनकी बात कुछ न करो, क्योंकि ये ऐसे हैं जो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अबतर हैं, इनके बेटे तो फौत हो गए, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो चूँकि अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह ये ताना दिया कि आपकी नस्ल आगे न चलेगी, इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारका को नाजिल फरमा कर इरशाद फरमाया कि जो लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप माअज़ल्लाह अबतर होंगे, आपकी औलाद जारी न होगी, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, हकीकी बात यह है कि जो लोग आपके दुश्मन हैं अबतर वही होंगे। दुनिया में आपके नाम लेवा बहुत से होंगे, लेकिन उनका नाम लेवा कोई नहीं होगा, उनकी नस्ल आगे दुनिया में न फैलेगी। और एक रिवायत में ये भी है कि मक्का मुकरमा में मदीना मुनव्वरा से काब बिन अशरफ यहूदी आया तो मक्का वालों ने उसको कहा कि देखें, इस नौजवान, हुज़ूर इस्लाम की तरफ गोया कि उनका इशारा था, इस नौजवान को देखें कि ये कहते हैं कि उनका दीन हमारे दीन से अफजल है, जबकि हम बैतुल्लाह की खिदमत करते हैं, हाजियों को पानी शानी पिलाते हैं और बैतुल्लाह के मुजावर बने हुए हैं, तो उसका ये कहना कि उसका दीन हमारे दीन से बेहतर है, ये कैसी बात है। तो उस वक्त काब बिन अशरफ यहूदी ने इन अहले मक्का को कहा कि तुम उससे बेहतर हो। तो गोया काब बिन अशरफ ने उन लोगों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतर न फरमाया माअज़ल्लाह, बल्कि उन लोगों को बेहतर कहा। अल्लाह ने ये आयात नाजिल फरमाई कि नहीं, इन्ना आतैनाकल कौसर, जो बेहतरी वाली वो चीज़ें गर्दानते हैं और ख़्याल करते हैं कि बेहतरी उनके पास है, फरमाए नहीं, बेहतरीन चीज़ें खैर कसीर हमने आपको अता किया है, लिहाजा आप उनके मुकाबले में बहुत बड़े बुलंद मकाम पर फायज़ हैं, आप पर अल्लाह के एहसानात इनामात बहुत ज़्यादा हैं। तो इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
کوثر کی جو تفسیر فرمائی ہے، فرمایا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی ہر قسم کی بھلائیاں، ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کے اعزازات، ہر قسم کے انعامات، ہر قسم کی برکات جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، وہ ساری اسی کوثر میں داخل ہیں۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اللہ کی طرف سے انعامات کی انتہا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں کے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کوثر تو جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جنت سے ایک نہر آتی ہے، نہر ہے جس کے پرنالے حوض کوثر میں پڑتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا، سوال کا منشا اور وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس تو فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، جبکہ کوثر تو جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ تو حضرت سعید بن جبیر فرمانے لگے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بات اپنی جگہ درست ہے۔ اللہ نے جو اپنے پیغمبر کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو اس خیر کثیر کا ایک حصہ یہ حوض کوثر اور وہ نہر جس سے پانی آتا ہے یہ ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خیر و برکات حضور کو عطا کی ہیں، یہ حوض کوثر بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ایسی نیند طاری ہوئی۔ جب آپ افاقہ ہوئے تو حضور علیہ السلام مسکرائے۔ ہم نے سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس سورت کو پڑھا اور فرمایا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا حوض عطا کیا ہے جو محشر کے دن مجھے ملے گا، جس سے میری امت سیراب ہوگی۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ فرشتے ان کو اس حوض کوثر سے دھکیلیں گے کہ پیچھے چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں، بلکہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں دین میں پیدا کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں حوض کوثر کے پانی کا امیدوار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح دین پر عمل پیرا ہوں۔ دین میں اپنی طرف سے اضافے کرنا، دین میں اپنی جانب سے کمیاں کرنا، کمی و اضافہ کرنا، یہ شریعت میں پسندیدہ بھی نہیں اور اللہ کے نبی کے دربار میں مقبول بھی نہیں۔ خدا اس کو بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ دین برحق پر عمل پیرا ہونا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جو حوض کوثر ہوگا، اس پر پانی پینے کے جو برتن ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حوض کوثر عطا فرمائے۔ تو اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر پر انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خیر کثیر، بہت زیادہ خیر و برکات دی ہیں، تو اس کے شکرانے کے طور پر فرمایا فصل لربک وانحر، آپ نماز بھی پڑھیے خدا کے لیے اور آپ قربانی بھی کیجیے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کسی چیز سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں فرماتے ہیں، تو پھر انسان کو بھی چاہیے خدا کی خوشنودی کے لیے اور خدا تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے عبادات کا اہتمام کیا کرے۔ ان شانیہ هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ مطلب یہ کہ جو لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کی نسل آگے نہ بڑھے گی، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، خیر کثیر کا مجموعہ آپ کو دیا گیا، بے نسل وہ لوگ ہوں گے، آپ کی نسل دنیا میں رہے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک وہ نسل ہے جو آپ کی دختر سے شروع ہوئی، جس کو آپ کی نسل کہا جا سکتا ہے، سید خاندان، اور دوسری وہ نسل بھی آپ علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دین قبول کیا ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی جسمانی نسل اور جسمانی اولاد بھی قیامت تک رہے گی، اور حضور کی روحانی اولاد یعنی مسلم امہ یہ بھی قیامت تک رہے گی۔ تو جو لوگ تانا دے رہے تھے ان کا آج نام لے روا کوئی نہیں، لیکن حضور علیہ السلام پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبی اولاد اور روحانی اولاد دونوں انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گی۔
نمبر 2، آج کی احادیث مبارکہ میں ہم فجر، ظہر اور عصر کا مستحب وقت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک ہوتا ہے مطلق وقت، ایک ہوتا ہے مستحب وقت۔ مطلب یہ ہے، اس کو میں مثال سے ذرا سمجھاؤں۔ مطلق وقت اور مستحب وقت، ہم جب صبح کی بات کرتے ہیں کہ فجر کا مطلق وقت کیا ہے، تو جب طلوع فجر ہوگا، یعنی جب ہمارے روزہ رکھنے کا وقت ختم ہوگا، اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک، یہ درمیان میں جتنا بھی وقت ہے، اسے کہیں گے مطلق وقت۔ اس میں جس وقت میں نماز پڑھ لی جائے خدا قبول کرتے ہیں، لیکن وہ وقت جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھنے کو پسند فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں مستحب وقت۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت روشنی ہونے لگے فجر کی نماز اس وقت ادا کرو، یعنی بالکل اندھیرے میں نہیں بلکہ روشنی میں۔ تو بالکل اندھیرے میں اگر کسی نے کر لی نماز ادا تو ٹھیک ہے، ہو جائے گی، لیکن مستحب پریفریبل وقت وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ فجر کا مستحب وقت سنن ترمذی میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، نماز فجر کو خوب روشنی میں پڑھا کرو کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2، گرمیاں ہوں تو گرمیوں میں ظہر کا مستحب وقت کون سا ہو؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گرمیوں میں ظہر کو، یہ گرمیوں میں جو میں عرض کر رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ چونکہ گرمی ہوتی ہے اس لیے لفظ گرمی، ویسے حدیث میں الفاظ ہیں ابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے۔ اب جہنم گرمی میں جوش مارتی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں نماز ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، تھوڑا سا مؤخر کر کے۔ اگر سردیاں ہوں تو سنن نسائی میں روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاۃ واذا کان البرد عجل، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے اور سردی کے موسم میں جلدی ادا فرماتے تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت پر جو باب قائم کیا ہے، باب و تعجیل ظہر فی البرد، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز سردیوں میں پہلے یعنی جلدی پڑھی جائے۔ نمبر 3، عصر کا مستحب وقت۔ سنن ابی داود میں حضرت علی بن شیبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ہم مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فکان یؤخر العصر ما دامت الشمس بیضاء نقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کو سورج کے صاف اور چمکدار ہونے تک مؤخر کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ اتنا مؤخر نہیں کرتے تھے کہ سورج زرد پڑ جاتا، عصر کے وقت میں سورج کے زرد ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ اس کا مستحب وقت ہے۔ مزید روایات ہمارے سامعین سے میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی کتاب نماز اہل سنت والجماعت میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، عظمت انبیاء علیہ السلام اور علوم نبوت۔ انبیاء علیہ السلام کے اور انبیاء علیہ السلام کے علوم کی عظمت کتنی ہے، اس بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ استاذ محترم لکھتے ہیں کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام پر حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بعض سے افضل ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ و افضل اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔
ایز اے مسلم ہمارا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے۔ نمبر 2، عظمت علوم نبوت۔ ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور ہر نبی کو لوازم نبوت علوم سارے کے سارے عطا ہوتے ہیں۔ ایسے علوم جو ایک نبی کے لیے لازمی ہیں، اللہ ہر نبی کو دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اولین و آخرین کے نبی ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کے اور تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا کیے گئے ہیں۔ ایز اے مسلم یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج کے مسئلہ میں ہم نمازوں کے مستحب اوقات کو بیان کریں گے۔ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب سورج نکلتا ہے، یہ فجر کا وقت ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا مستحب وقت وہ ہے جب آسمان پر تھوڑی سی سفیدی ظاہر ہونے لگے۔ نمبر 2، ظہر کا وقت۔ جب سورج دوپہر کے بعد ڈھلنا شروع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر مثل ثانی، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ 2 گنا ہو جائے تک ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ سردیوں میں نماز جلدی پڑھ لی جائے اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے یعنی تاخیر سے پڑھی جائے، جیسا کہ میں نے احادیث کے ضمن میں عرض کیا۔ نمبر 3، عصر کا وقت۔ جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک عصر کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ اس کو بھی دیر سے پڑھا جائے، البتہ اتنی دیر نہ ہو کہ سورج زرد ہونے لگے۔ نمبر 4، مغرب کا وقت۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر آسمان پر سرخی کے باقی رہنے تک رہتا ہے، البتہ اس وقت میں اگر کوئی آدمی نماز ادا نہ کر سکے تو جب تک آسمان پر سفیدی باقی رہے یہ بندہ پڑھ لے، لیکن اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہوتے ہی اسے ادا کر لیا جائے۔ نمبر 5، عشاء کا وقت۔ جب آسمان سے سفیدی بالکل ختم ہو جائے تو اس وقت سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک باقی رہتا ہے، البتہ اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ پہلے 2 گھنٹے چھوڑ کر نماز پڑھی جائے۔ یہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں اجمال کے ساتھ عرض کیا، لیکن ہماری مساجد میں یا ہمارے گھروں میں مستند اور ایتھینٹک کیلنڈر ہونے چاہیے اور نقشہ جات ہونے چاہیے جن میں نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہوں، تاکہ اگر کسی کو آسمان پر سیاہی، سفیدی یا زوال کا وقت معلوم کرنے میں دقت پیش ہو تو ان کیلنڈروں کی مدد سے اپنی نماز کو صحیح وقت پر ادا کیا جا سکے۔ آج کی دعا۔ کھانا کھانے وقت اور کھانے کے درمیان میں کون سی دعا پڑھی جائے؟ کھانا جب انسان شروع کرے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دعا پڑھنا بھول جائیں تو پھر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب ہم دعا کے ساتھ کھانے کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کھانے کو ہمارا جزو بدن بنائیں گے اور ہمیں مزید کھانا اور مزید رزق کی فراوانی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ آج کی اس دعا کے ساتھ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 13 ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔